Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ओके वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम सबक नंबर 4 हदायत और रहनुमाई ये पढ़ेंगे और इस सबक में आपको पता है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम को पढ़ते हैं और आज हमने एक और बहुत अहम हुक्म के बारे में बात करनी है, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ। ये आपने मेरे साथ पढ़ना है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम नशा आवर चीजों की हुर्मत के हुक्म के बारे में पढ़ेंगे। दीन इस्लाम अपने मानने वालों को सच्चा और मजबूत मोमिन बनाता है। नशे की आदत इंसान को जिस्मानी तौर पर कमजोर और लागर और सुस्त और काहल बनाती है। लागर मतलब लागर और कमजोर एक ही तरह के लफ्ज हैं। लागर भी जो उठ ना सके, जिससे हिला ना जाए, नहीं? लागर और कमजोर और सुस्त, ये सुस्त भी वही होता है जो बस पड़ा रहे, लेटा रहे, सोया रहे और उठे ही ना, कोई काम ना करे। और काहिल भी, काहिली भी उसी को कहते हैं कि बस जो कमजोर हो, जो बिल्कुल जो है निकम्मा हो जाए। तो नशे की आदत इंसान को कमजोर, लागर और सुस्त और काहिल बना देती है। और नशे से इंसान ज़हनी तौर पर बुज़दिल और डरपोक हो जाता है। वो सबसे छुपता फिरता है और किसी का सामना नहीं कर सकता और जो है वो डरपोक बन जाता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों के लिए हर तरह के नशे को हराम किया है। सूरतुल माइदा में अल्लाह ताला ने बड़ी सख्ती से हुक्म फरमाया है कि अगर तुम नशे की हालत में हो तो हरगिज मेरे सामने नमाज के लिए मत आना जब तक कि तुम इन बातों को ना समझो जो तुम अपनी जुबान से बोलो। इसी तरह सूरतुल माइदा ही की एक और आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि नशा एक नापाक काम है और नशे के जरिए शैतान मुसलमानों में एक दूसरे के लिए इनके दिलों में नफरत और बुग़्ज़ पैदा कर देता है। यानी नशा करने से एक दूसरे से नफरत और बुग़्ज़ पैदा हो जाता है, इसीलिए नशे को हराम किया है। नशे के इस्तेमाल से नशे के इस्तेमाल के असरात इंतहाई भयानक होते हैं। भयानक मतलब खौफनाक होते हैं। इसकी वजह से पूरा खानदान मुतासर होता है। नशे की हालत में इंसानी जान और इज्जत व आबरू की भी कोई अहमियत नहीं रह जाती। यानी नशा जो है वो उसके इंसानी जान की और उसकी इज्जत व आबरू, उसकी जो जो भी इज्जत है, ताजीम है, माशरे में मकाम है, सब खत्म हो जाता है। नशे में मुब्तला अफराद जब शाम को घर वापस आते हैं तो ना तो वो फैमिली में बैठने के काबिल रहते हैं क्योंकि वो नशे में होते हैं। उनको बातें ना समझ आ रही होती हैं, ना वो किसी की बात सुन रहे होते हैं, ना उनको कोई तमीज होती है, ना बड़े की ना छोटे की। यानी वो ना माँ की ना बहन की। तो वो फैमिली में बैठने के काबिल नहीं रहते। वो ना तो वो फैमिली में बैठने के काबिल रहते हैं और ना ही वो होश में रहकर कोई बात कर सकते हैं। यानी वो होश में ही नहीं होते, वो मदहोशी में होते हैं। उनको अपनी होश ही नहीं होती, अपना नाम तक नहीं उनको पता होता कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं। तो नशे के आदी अफराद शैतान के मकरूह पंजों में, यानी मकरूह मतलब नापाक पंजों में इस तरह जकड़े हुए होते हैं कि शैतान हर बुराई में इनकी रहनुमाई कर रहा होता है या कर रहा है। यानी शैतान हर बुराई की तरफ उनको खींचता है और नेकी के कामों से इन्हें रोक रहा होता है और इस तरह वो दीन और दुनिया दोनों में खसारा पाते हैं। यानी नशा करने वाले लोग दीन और दुनिया में दोनों में नुकसान उठाते हैं, घाटा खाते हैं, घाटा पाते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और हम पढ़ रहे हैं कुरान क्लास सबक नंबर 4 हदायत और रहनुमाई। और इसमें आज हम नशे के बारे में बात कर रहे हैं और सबसे पहले हमने
سورۃ المائدہ جو کہ 5ویں نمبر کی سورت ہے، اس کی 2 آیات، آیت نمبر 90 اور 91، ان دونوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب اور جوا اور بت اور پانسے، یہ سب ناپاک کام عمل شیطان میں سے ہے۔ شراب بھی حرام، جوا جو ہوتا ہے نا، یہ آپ کو یعنی جوا ہوتا ہے ایسی گیم میں، گیم آف چانس اسے کہتے ہیں، تو جن پہ پیسے لگا کے لوگ کھیلتے ہیں، یعنی تاش ہو گئی، اور تیروں پہ جوا کھیلتے تھے لوگ، یعنی تیر پھینک کے دیکھتے تھے کہ اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا تھا، رائٹ، کہ اوپر تیر کون سا آتا ہے، نیچے کون سا آتا ہے، تو اس طریقے سے لوگ پیسہ لگا کے کھیلتے تھے۔ تو شراب اور جوا اور بت یعنی بتوں کو پوجنا، اور پانسے بھی جوئے کی ایک شکل تھی، پرانے دور میں لوگ کھیلتے تھے، آج کل بھی لوگ کھیلتے ہیں۔ کرکٹ پہ لوگ شرطیں لگا لیتے ہیں کہ جناب کون سی ٹیم جیتے گی، اس طرح یہ بھی حرام ہے۔ کسی گیم پہ، فٹ بال پہ لوگ شرطیں لگا لیتے ہیں، کرکٹ پہ کہ کون کتنے سکور بنائے گا، یہ سارے حرام کام ہیں، یہ جوئے میں آتے ہیں۔ اور پانسے بھی اسی کو کہتے ہیں، یعنی ایسی گیمیں جو قسمت پہ چلتی ہوں، یعنی جس کا کسی کو انجام نہ پتا ہو، یا کسی کی محنت اس میں شامل نہ ہو، بس لڈو کے دانے کی طرح، جو دیکھا کہ میں لڈو کا دانا پھینکتا ہوں، میرا 6 آئے گا، تو اگر 6 آئے گا تو تم مجھے 100 روپیہ دو گے، اس طریقے سے جو ہے یہ گیمیں گناہ ہے، یہ غلط ہے، یہ ناپاک کام ہے، اور یہ عمل شیطان میں سے ہے۔ سو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم نجات پاؤ، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ پھر آگے فرمایا گیا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے، یعنی تمہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دے۔ اس کے بعد وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے، یعنی یہ کام مت کرو۔ ہم یہاں پہ شراب اور یہ جو ہے نا، یہ جوئے کی بات تو میں نے آپ کو بتا دی، لیکن خاص جو ہمارا سبجیکٹ آج کا وہ شراب ہے۔ تو شراب یا خمر جسے کہتے ہیں، یہ نشے کی چیز ہوتی ہے۔ پرانے دور میں یہ صرف شراب تھی، لیکن آج کل اور بہت سے نشے آ چکے ہیں۔ تو سورۃ المائدہ کی ان آیات میں نشے کے لیے خمر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور خمر ایسی چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے ہوش و حواس پر حاوی ہو جائے اور اس پر پردہ یا خمار ڈال دے۔ نشہ انسان کے سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی ہر صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی نشہ جو ہے، جب انسان نشہ کرتا ہے تو نہ وہ صحیح سوچ سکتا ہے، نہ وہ کسی چیز کو سمجھ سکتا ہے، اور نہ وہ صحیح فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، فیصلہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اسلام نے صرف شراب کو نہیں، بلکہ ہر ایسی چیز کو جو انسان پر خمار کی حالت مسلط کر دے، اسے حرام کیا ہے۔ یعنی مسلط کر دے، یعنی خمار کی حالت انسان پر ڈال دے، اسے حرام کیا ہے۔ نشہ ایک دھوکہ ہے جو انسان کو اس حقیقی دنیا سے دور لے جاتا ہے، اور نشہ کرنے والا چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو اپنی ذمہ داریوں اور پریشانیوں سے دور لے جا کر خوش ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بدلے وہ بہت بھاری قیمت ادا کرتا ہے۔ سب سے بڑے خسارے والی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے۔ اور دوسرا یہ
کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی صحت کو تباہ اور جان کو ہلاک کرتا ہے، یعنی اپنی جو زندگی ہے، اپنی جو جان ہے، اس کو ختم کرتا ہے، کیونکہ نشہ انسان کو صحت کے طور پہ تو بالکل تباہ کر دیتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آپ نے کبھی کسی نشئی کو دیکھا ہو نا، تو وہ گندے کپڑے، گندی حالت میں اور کسی سڑک پہ پڑا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے اپنے زندگی کو، اپنی صحت کو، ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے اور اپنے پیاروں سے دور چلا جاتا ہے، یعنی کوئی اس سے جو ہے، جو لوگ اس سے پیار کرتے ہیں وہ بھی پھر اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے نشے کی حالت، اتنا بری چیز ہے نشہ، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے نشے کو حرام کیا ہے اور ہمیں سختی سے منع کیا ہے کہ نشے والا کوئی کام نہیں کرنا۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، اور ہم کہیں گے الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمیں بہت اچھی بات پتہ چلی، اور ایسی بات پتہ چلی کہ اگر ہمیں کوئی نشے کی طرف کھینچے، اگر کوئی ہمیں کو سگریٹ دے کہ یہ سگریٹ پی لو، تو پھر ہم اسے کہیں کہ انسان بنو کہ سگریٹ تم بھی مت پیو، اور جو لوگ ہمارے پیارے ہیں ہم ان کو بھی منع کریں کہ یہ نشہ مت کرو۔ تو ہم کہیں گے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے نشے کی ہر چیز کو حرام کیا ہے۔ نشہ آور چیزوں کے استعمال سے دنیا میں بھی بہت سارے گھاٹے اور نقصان اٹھانے پڑتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کا انجام بدترین ہوگا، چونکہ نشے کا استعمال انسانی جسم اور روح کے لیے بگاڑ اور فساد کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے بسا اوقات کا مطلب ہے اکثر اوقات یا زیادہ تر آدمی کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ اس بنا پر نشہ کا استعمال شریعت کی روح سے حرام ہے، خواہ وہ نشہ کسی بھی قسم کا ہو، ہر قسم کا نشہ حرام ہے۔ اور نشہ وہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی جو باتیں کہہ رہا ہے وہ بھی اس کو نہ پتا چلے، وہ نشے کی حالت ہوتی ہے۔ نشے کی حقیقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے سینکڑوں بیماریاں جسم کے اندر پیدا ہوتی ہیں جو انسانی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ نشے سے انسان کا بدن کھوکھلا ہو جاتا ہے، یعنی خالی ہو جاتا ہے، جسمانی اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں، اور انسان تیزی سے موت کی طرف بڑھتے چلا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے، یعنی یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، اس بات کو یاد رکھیں کہ انسان کی زندگی، صحت، جسم اور طاقت اس کی اپنی ملکیت نہیں، بلکہ اس کے پاس اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت میں خیانت کسی بھی صورت میں جائز نہیں، اور اس امانت میں خیانت جو ہے وہ نشہ ہے کہ ہم اپنی صحت کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان کا سب سے اصل جوہر اس کا اخلاق اور کردار ہے، یعنی اصل انسان کی جو خوبی ہے، اصل انسان کی جو تعریف جس چیز سے ہے وہ اس کا اخلاق اور کردار ہے۔ نشہ انسان کو اخلاقی پاکیزگی سے محروم کر کے گندے کاموں اور ناپاک حرکتوں کا مرتکب بناتا ہے۔ نشے کے استعمال کی عادت انسان سے ہر گناہ کرا لیتی ہے، یعنی نشے کی جو استعمال کی عادت ہے، نشہ استعمال کرنا انسان شروع کر دے، اس کو عادت ہو جائے تو انسان سے ہر گناہ کرا لیتی ہے۔ اگر جرائم اور حادثات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ جرائم نشے کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ جرائم اس حالت میں ہوتے ہیں کہ انسان نے نشہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فہم سے نوازا ہے، اور صحت و عقل انسان کو دی جانے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، جس کی حفاظت کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے نشہ جو ہے اس سے باز رہنا ہے، اور اپنے دوسرے دوستوں اور بھائیوں اور جو بڑے لوگ ہیں ہم سے، ان کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر وہ نشہ کو کرتے ہیں تو ان کو پیار سے سمجھانا ہے، ان کو یہ بات بتانی ہے کہ نشہ کتنی بری چیز ہے، اور اللہ رب العزت نے کتنی سختی سے اس کا حکم دیا ہے کہ نشہ نہیں کرنا، نشے کو حرام کیا ہے، رائٹ؟ تو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ بات پتہ چلی، اور اب ہم جو ہے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نشے والی چیزوں سے
बचना नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और अब चूंकि आपने लोगों को ये बात बतानी है, आपका काम जो घर का काम है वो तो आपने 4 लोगों को ये बात बतानी है, लेकिन बात बताने के लिए आपने बात को खुद समझना है। और आपको समझने के लिए आपने क्लास में, यानी क्लास वर्क है आपका, कि आपने 4 सवाल बनाने हैं, इसी पे 4 पॉइंट्स बनाने हैं। 4 पॉइंट्स बना के वही 4 पॉइंट्स आगे 4 लोगों को पहुंचाने हैं, समझाने हैं। अच्छा, अगर वो नशा ना भी करते हो तो तब भी उनको आपने बताना है, ताकि वो आगे लोगों को बता सकें, जो नशा कर रहे हैं उनको बता सकें और उनको समझा सकें। ओके, चलें जी, जज़ाकल्लाह। और अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए और हमें नशे से बचना नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।